महंगाई और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से आवाम सब परेशान है और मेजर साहब ने इतनी कसीर तादाद में वोट लिए और मौजूदा हुकूमत ने उन्हें वज़ीराई भी नहीं दी। तो क्या इस सिचुएशन में मेजर साहब का हुकूमत को छोड़ देना या PTI को छोड़ देना मुनासिब नहीं होगा और आइंदा जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें जो है वो मेजर साहब की क्या हिकमत अमली है? देखें, इस चीज़ का एहसास बहुत शिद्दत के साथ मेरे साहब को भी है और मुझे भी है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब पिस रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल है और किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम हर फोरम पे आवाज़ उठा रहे हैं, इनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई है, आप इसे कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनाएं, लोगों को रिलीफ दें, जिस तरह भी मुमकिन हो आप लोगों को रिलीफ दें। जहाँ तक बात छोड़ने की, देखिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक बड़ी चाहत के साथ शामिल हुए थे। मेरे साहब मेरा ख्याल है पूरे पंजाब में वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने खाली बनी गाला जाके वो उनका गले में स्कार्फ नहीं पहना था, भरपूर जलसा करके भरपूर अवामी तायद के साथ मेरे साहब जो है इनके साथ शामिल हुए थे। तो जो मेरे साहब की परफॉर्मेंस थी, जो मेरे साहब का ने आपको रिजल्ट दिया, ज़िला अटक जो है वो सब जानते हैं कि अटक नून लीग का हमेशा से गाड़ रहा है। नून लीग का सफाया अगर किसी ने अटक से किया है तो वो मेजर ताहिर सादिक साहब थे। आपको उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक, आपको उनकी सियासी हैसियत के मुताबिक उनको जो है वो इख्तियारात देने चाहिए थे, लेकिन हमें इख्तियारात अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहिए। हमें इख्तियारात का या झंडे वाली गाड़ियों का बिल्कुल शौक़ नहीं है। जब से हमने होश संभाला है हम ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। बहुत सौ के लिए शायद ये नई चीज़ हो और वो पता चल रहा है कि उनके लिए नहीं है, क्योंकि जब आपको पहली दफ़ा कोई चीज़ मिलती है और आखिरी दफ़ा होती है तो आप इसी तरह पागल से होके जो है वो मामलात को चलाते हैं जिस तरह कि ये पागल हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला में सब जो भी फैसला करेंगे वो आवाम की बेहतरीन मफाद में ही करेंगे। पहले भी हमेशा पब्लिक को सबसे आगे रखा है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो फैसला होगा वो पब्लिक के पाकिस्तान के बाद पहली मरतबा सहाफ़ियों को कवरेज करने पे उनके खिलाफ FIR की गई और वो केस सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ। तो ये मौजूदा जो यहाँ पे अटक में जो चंद सियासी कुव्वतें हैं उनका काम ही सिर्फ और सिर्फ FIR देना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, FIR जहाँ तक अटक में की बात है, ये वही लोग हैं जिनको पता है कि इनकी पहली और आखिरी बार है। वरना जब से हमने होश संभाला है सियासत हम देखते भी आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। इतनी छोटी, इतनी गिरी हुई हरकतें इससे पहले अटक में नहीं थी। इन्होंने अटक की सियासत को भी बहुत गंदा किया है और पूरे माहौल को जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। जहाँ तक बात है पूरी मीडिया की, तो देखें जब भी अगर आप वज़ीर आज़म साहब की भी बात को देखें, और पहले हर कोई इक़्तिदार में आने से पहले तो सहाफ़ियों की भी बात करते हैं, एक आपकी हट करते हैं, मगर जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी जो सोच और जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का जो ज़िला भर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए। सबसे पहले तो आज मेरे सब ने भी यहाँ पे मौजूद होना था मेरे साथ, लेकिन चूँकि काजी साहब की वफ़ात की वजह से वो यहाँ नहीं आए। आपको पता है कि काजी साहब का और मेरे साहब का एक बहुत करीबी और एक बहुत प्यार का रिश्ता रहा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हम सब दुआ गो हैं, और उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। आप सबको यहाँ बुलाने का आज मकसद ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो फ़ाल हो चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो है ये फ़ैसला जो आया है, सबसे पहले तो हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये एक तारीख साज फ़ैसला जो दिया है। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हुआ है जो आने वाली तमाम हुकूमतों के लिए एक ये चीज़ होगी कि कोई भी हुकूमत, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, जब वो इक़्तिदार में आएगी तो जो मकामी और जो हुकूमतें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको वो अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले अवामी नुमाइंदों को घर नहीं भेज सकेंगे। तो इस पर मैं अपने तमाम चेयरमैन हज़रात की तरफ से और ज़िला अटक की आवाम की तरफ से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये एक बेहतरीन फ़ैसला जो है वो दिया है। जैसा कि अब आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं, तो इसमें भी मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक तो आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए तमाम मामलात से कि किस तरीके के साथ हम मामलात चलाएँगे। आप सब के इल्म में है कि मेरे साहब की सियासत
جو ہے وہ عوامی خدمت کا محور ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈسٹرکٹ کونسل کے جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ دی جائے، اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں آپ سے فیڈ بیک لیا جائے۔ پچھلے 3 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اٹک کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ سے فیڈ بیک بھی لینا تھا، آپ کو اپنی رائے سے آگاہ بھی کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ موجودہ حالات دیکھیں تو اس میں مہنگائی، بے روزگاری کی جو سچویشن ہے، اور خاص طور پہ اٹک میں نچلی سطح پہ جس قسم کی کرپشن ہے، یہ تو ہم نے پہلے جب سے ہوش سنبھالا یہ نہیں دیکھی۔ اور بے روزگاری اور مہنگائی سے جو لوگ پسے ہوئے ہیں، جتنا لوگ تنگ ہیں، اس کی بھی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری پہلے بھی یہ کوشش رہی ہے، میجر صاحب نے ہر فورم پہ جب بھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، نیشنل اسمبلی کا فلور ہو، ہر جگہ پہ عام آدمی کی بات کی ہے، غریب کی بات کی ہے، بے روزگاری کی بات کی ہے، مہنگائی کی بات کی ہے، نچلی سطح پہ جو کرپشن ہے اس کی بات کی ہے۔ ہر جگہ پہ آواز بلند کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہر جگہ پہ جہاں بھی موقع ملے گا وہاں اپنی آواز بھی بلند کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے بھی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک موقع فراہم کیا ہے ضلع کونسل کی صورت میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جتنا بھی جو کچھ بھی ہوگا، جتنے بھی وسائل ہوں گے، وہ عوام کی بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم صرف کریں گے۔ بہت شکریہ میڈم، بات یہ کہ آپ بحال ہو گئی ہیں، آپ کی ڈسٹرکٹ کونسل، الحمدللہ آپ کو مبارکباد ہو۔ تو کیا یہ مختصر سی مدت ہے 2 ماہ کی، تو کیا آپ کے جو کام رکے ہوئے تھے 3 سال سے وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا تھا یہ 25 مارچ کو کیا تھا، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ ڈیلے جو ہے وہ کیا گیا حکومت کی طرف سے، اور اب جا کے نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ ابھی فی الحال جو عرصہ ہے وہ 2 مہینے کا ہی، جس طرح آپ نے بتایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ جو ہمارا وقت، جو ٹینیور ہمارا ضائع ہوا ہے، اس کی بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، تو اللہ کرے کہ وہ ہمیں موقع ملے۔ لیکن جس طرح آپ کے سب کے علم میں ہے کہ پہلے بھی جب ڈسٹرکٹ کونسل جب انہوں نے نیا ایکٹ لائے اور ڈسٹرکٹ کونسلز کو ختم کیا، ضلعی حکومتوں کو جب انہوں نے معطل کیا، اس وقت بھی جو ہماری بجلی کی اسکیمز جو ہاؤس سے منظور ہو چکی تھی ان میں رکاوٹ آئی، ان کو روکا گیا، اور آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ کام بھی اب تک نہیں ہو سکا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں، اور جو بھی وسائل ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کونسل میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ہم نے اپنا ٹارگٹ 2 مہینے کا ہی رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی 2 مہینے کے اندر جو بھی ہم سے، کیونکہ دیکھیں ہر طرف سے غریب پسا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس 2 مہینے کے اندر جو بھی ہم میکسیمم کر سکیں وہ کر جائیں۔ اچھا میڈم، آپ 2.5 سال چیئرپرسن رہی، آپ کا ایک اچھا دور رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کے ڈپٹی کمشنرز بھی مخالف ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کے سیاسی مخالفین بھی موجود ہیں جو کہ اقتدار میں ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اس پر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ آپ تو 2.5 سال چیئرپرسن رہیں، اس کے بعد 3 سال کا گیپ آیا، اب پھر آپ چیئرپرسن ہیں۔ اس 3 سال کے دوران آپ پر آپ کے مخالفین یا ڈسٹرکٹ کمشنرز تک جو آپ کے ظاہر آپ نے ایک بڑی تقریر بھی کی تھی ضلع کونسل ہال میں، تو کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا ان کی طرف سے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر تو بے شمار ان کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نثار صاحب دیکھیے، میں اپنی بات کروں گی کہ میں سیاست میں عزت کے لیے آئی ہوں، عزت سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے تمام سیاسی مخالفین مل کے بھی کوئی ایک چیز بھی وہ نہ ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی الزام ہو تو کوئی ثابت کرتا ہے۔ ضلع اٹک کے تمام صحافی، تمام لوگ، ہمارے دین، بچہ یہ جانتا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ہم نے عملی طور پہ سیاست میں نے کی۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ مخالفین ہمارے سیاسی بھی ہیں اور ڈپٹی کمشنرز کی بھی آپ نے بات کی، تو دیکھیں یہ مخالفین اگر جو بیوروکریسی ہے، جب آپ بیوروکریسی نادر پیدر آزاد ہوتی ہے، جس طرح میرے سب ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں، جب آپ ان کی کرپشن پکڑتے ہو، اس کے بیچ میں آپ رکاوٹ ہوتے ہو، تو یقیناً یہ لوگ آپ کے خلاف ہی ہوں گے، آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے سیاسی مخالفین کی،
تو یہ سیاسی مخالفین آپ سب کے سامنے ہیں. ان کی ہمارے ساتھ 2018 کے الیکشن سے پہلے کوئی مخالفت نہیں تھی، یہ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے. اس وقت تو یہ میر صاحب کے گھر کے چکر لگاتے نہیں تھکتے تھے کہ اوپر بھی آپ کہیں بلہ، نیچے بھی آپ کہیں بلہ، دائیں بھی آپ کہیں بلہ اور بائیں بھی آپ کہیں بلہ. اس کے بعد ان کی اچانک سے جو مخالفت ہے وہ بھی لوگ اب بہت اویئر ہیں، بچہ بچہ اس چیز کو جانتا ہے، لوگ باشعور ہیں، لوگ سمجھتے ہیں. جو ان کی مخالفت ہے در حقیقت وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب انہوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد دیکھا کہ جو میر صاحب کو ایک تاریخ ساز کامیابی ملی، تو یہ سب مخالفین جو ان کی مخالفت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس بات سے خائف تھے کہ اگر میر صاحب کو موقع ملا، اگر میر صاحب کو عوامی خدمت کا موقع مل گیا، اگر وہ کسی مقام پہ ہوئے تو ان کی سیاست دفن ہو جائے گی، ان کی سیاست کا ملیہ میٹ ہو جائے گا. تو در حقیقت یہ ہمارے مخالف نہیں ہیں، یہ غریب کے مخالف ہیں. یہ اٹک کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے اور اٹک کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی ہے. اچھا میم، میرا یہ سوال ہے کہ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پورا ضلع اٹک میں اس وقت جو آئے روز ہم سوشل میڈیا میں، اخبارات میں، نیوز چینل میں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے باوجود ضلع اٹک میں میجر طاہر صادق کا دن بدن سیاسی دھڑوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ شمولیت کر رہے ہیں تمام تحصیلوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر. جو سب سے زیادہ اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے، اس مخالفت کے باوجود میجر گروپ میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف جس طرح آپ نے بات کی کہ موجودہ حکومت جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ لوگ متنفر ہوتے جا رہے ہیں پارٹی سے، لیکن اس کے باوجود لوگ دن بدن میجر طاہر صادق گروپ میں شامل ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو مین وجہ یہ ہے کہ جو قابلیت اور جو صلاحیت اور جو کام کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ میجر صاحب کے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور یہ خوش قسمتی بھی ہے اور ان کی بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں یہ نالائق بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، نہ ان کو کام کرنے کا طور طریقہ آتا ہے. آپ نے جو بات کی، اگر آپ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن سے آج جو میجر صاحب کی پوزیشن ہے وہ اس سے بھی الحمدللہ جو ہے وہ بہت اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کا میجر صاحب پہ اعتماد اور ایک میجر صاحب کا کام کرنے کا طریقہ اور لوگوں کی امید. لوگوں کی جتنی بھی امیدیں ہیں وہ میجر صاحب سے وابستہ ہے اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میجر صاحب کو موقع نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس وجہ سے لوگ آج پہلے سے بھی زیادہ میجر صاحب کے ساتھ شامل بھی ہو رہے ہیں. اور لوگ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح میجر صاحب کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وزیر جھنڈے کے پیچھے بہت لوگ جاتے ہیں، یہاں پہ 4-5 وزیر ہیں، مشیر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر خود کو کہلانے والے لوگ ہیں، لیکن آپ پورے ضلع سے کوئی ایک تحصیل میں سے آپ ایک ہمارا منتخب چیئرمین دور کی بات ہے، ہمارا الیکٹڈ کاؤنسلر دور کی بات ہے، اگر کوئی اقلیتی کاؤنسلر بھی ہمارا ہمارے گروپ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، تو اس سے بڑی ان کی نالائکی اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑی میئر صاحب کی عوامی مقبولیت اور کیا ہوگی. ایک کوشچن ہے کہ اگر جس طرح سے بھی آپ نے بتایا کہ 3.5 سالہ جو یہ جو گورنمنٹ تھی اس میں کرپشن جو ہے وہ عروج پر رہی ہے، آمدہ الیکشن جنرل الیکشن میں اگر میجر صاحب پی ٹی آئی سے اگر ٹکٹ ان کو ملتا ہے تو کیا ان کا کیا لائمل ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہی وہ الیکشن میں حصہ لیں گے یا کوئی اور لائمل اختیار کیا؟ دیکھیں، جہاں تک کرپشن کی بات ہے، جب حکومت ختم ہونے والی ہوتی ہے تو جتنے وزیر اور مشیر بنے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ حکومت کو چھوڑ کے دوڑتے ہیں. میرے صاحب پچھلے 3 سال سے ایک ہی بات کر رہے ہیں اور آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ کرپشن بے حد ہے اور پہلے سے اس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. جہاں تک بات رہی ٹکٹ کی، تو ٹکٹ پہلے بھی ہم نے کسی کی منت نہیں کی تھی، ہم نے کسی کے ترلے نہیں کیے تھے کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں. ٹکٹ آپ نے میرٹ پہ دیے تھے، ٹکٹ آپ نے میئر صاحب کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے دیے تھے، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 ٹکٹ دیے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی لوگوں کو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، وہ یہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ میئر صاحب کے بغیر کوئی بھی پارٹی یہاں پہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. مارچ کے بعد جب یہ ادارے بحال ہوئے تو آپ نے جمہوری انداز میں اجلاس کرنے کی کوشش کی اور آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، جس کا آپ نے بارہا ذکر کیا، پچھلے اجلاس میں ذکر کیا تھا. اور کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ وہ نادیدہ کو اس نے کون سی تھیں جو
ये कहने के लिए तब्दील? नदीम साहब, ये तो आप सबके इल्म में है कि वो कौन सी कुव्वतें थी, लेकिन ये है कि आप सबके सामने है कि वो वही लोग थे जिन्होंने ये छोटी और गिरी हुई हरकत की, जिनके बाद में खुद ही स्कैंडल सबके सामने आए और जिनकी रिकॉर्डिंग्स और जिनकी कारनामे जो हैं वो हर तरफ सुने और देखे जा चुके हैं। मैडम, मैं इसमें एक छोटी सी गुजारिश से इजाफा करना चाहूँगा कि क़याम पाकिस्तान के बाद पहली मरतबा सहाफ़ियों को कवरेज करने पे उनके खिलाफ FIR की गई और वो केस सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ। तो ये मौजूदा जो यहाँ पे अटक में जो चंद सियासी कुव्वतें हैं, उनका काम ही सिर्फ और सिर्फ FIR देना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, FIR जो जहाँ तक अटक में की बात है, ये वही लोग हैं जिनको पता है कि इनकी पहली और आखिरी बार है, वरना जब से हमने होश संभाला है सियासत हम देखते भी आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। इतनी छोटी, इतनी गिरी हुई हरकतें इससे पहले अटक में नहीं थी। इन्होंने अटक की सियासत को भी बहुत गंदा किया है और पूरे माहौल को जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। जहाँ तक बात है पूरी मीडिया की, तो देखें, जब भी अगर आप वज़ीर आज़म साहब की भी बात को देखें, और पहले हर कोई इक़्तिदार में आने से पहले तो सहाफ़ियों की भी बात करते हैं, एक आपकी हर करते हैं, मगर जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी जो सोच और जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले जुल्फी बुखारी साहब फतेह जंग आए, एक जगह पे किताब करके उन्होंने कहा कि मेजर साहब को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है वो उनकी हरकतों की वजह से किया जा रहा है। फिर कुछ ही लम्हे बाद या बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मेजर साहब मेरे बुजुर्ग हैं और मैं उनके पास खुद चल के जाऊँगा और जो भी मामला हैं वो तय करने की कोशिश करूँगा। तो ये दो किस्म का रवैया सामने आ रहा है। यानी एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मेजर साहब हमारे बुजुर्ग हैं और दूसरी तरफ वो मेजर साहब की मतलब उस पर इतराज़ करते हैं कि जी देखिए, जिनका आपने नाम लिया है, पहली बात ये कि मैं उनका नाम लेती भी नहीं हूँ और मैं उनका नाम लेना ज़रूरी भी नहीं समझती, इसलिए क्योंकि वो अटक में ना उनकी कोई पॉलिटिकल स्टेक्स हैं। लेकिन अब चूँकि आपने सवाल किया है और उन्होंने ये सवाल प्लान करवा के वहाँ पे करवाया था, तो बात ये है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो हरकतें करके उन्होंने वजारतें हासिल की हैं और जो हरकतें करके उनके ख़ानदान को वजारतें मिली हैं, वो तो यकीनन में सब वो हरकतें नहीं कर सकते, ना ही वो हमारे ख़ानदान इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है, ना ही वो हमारे खून में है। तो वो हरकतें तो अल्लाह ताला मेरे साहब से कभी करवाए भी ना कि जो हरकतें करके उन्होंने वजारतें हासिल की हैं। इसके बाद जो बात उन्होंने कही कि जी मेरे से मेरे बुज़ुर्ग हैं, तो बुज़ुर्गों का किस तरह एहतराम किया जाता है, पहले तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कज़न्स ने, आपके भाइयों ने, आपके रिश्तेदारों ने जो मेरे साहब के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, वो हमने कभी आज दिन तक ना सुने हैं और ना ही हमने कभी किसी की ज़बान पे ये लफ्ज़ देखे हैं ना सुने हैं। तो आप अगर बुज़ुर्ग समझते हैं तो पहले बुज़ुर्गों का एहतराम कैसे करते हैं ये अपने बुज़ुर्गों से सीखें। और उसके बाद जहाँ तक बात है कि मेरे सब के घर आने की, तो अगर आप मेरे सब के घर भी आना चाहते हैं, हम सियासी लोग हैं, हमारे घर के दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं, लेकिन आने से पहले जो आपने मुनाफिकत का लिबादा अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है उसको आप उतारें, अपने आप को दुरुस्त करें और उसके बाद बात करें। अच्छा मैडम, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मेजर साहब की थोड़े दिन पहले बुस्तान साहब से जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात हुई है, क्या उस मुलाकात में कैसा माहौल था? यकीनन मेजर साहब ने आपको बताया होगा कि अटक के हवाले से उस मुलाकात के अंदर क्या कोई प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, क्योंकि अटक की बड़ी बुरी हालत है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि जब से ये बल्दियाती अदारे वजूद में आए हैं तो आप देखें कि पूरे पंजाब के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने अरबों रुपए के फंड जारी किए हैं। तो अटक की क्या सूरत हाल है और इस वक्त जो अटक का जो फंड है आप अभी बहाल हो चुकी हैं, तो क्या आपको कोई ऐसी सूरत नज़र आ रही है उस फंड के अंदर के ये जो 2 माह है बकाया, इसमें आप वो तरक्याती जो काम है जो अधूरे पड़े हैं उसे आप मुकम्मल कर लेंगे बल्दियाती अदारों के हवाले से? जी फारूक साहब, मेरे साहब की अभी जो बाज़ाब्ता पहली मुलाकात हुई थी वज़ीर आला साहब से, और उन्होंने बहुत तारीफ़ किया कि वो नहायत डाउन टू अर्थ इंसान है और उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी मेरे साहब को, बहुत इज़्ज़त के साथ पूरे मामलात सुने, समझे और उन पे अमल भी किया। सीएम साहब
اپنی طرف سے بہت کوشش بھی کر رہے ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ کام ان کا نظر اس وجہ سے نہیں آ رہا کیونکہ ان کی کیبنٹ میں جتنے بھی وزراء ہیں وہ اپنی سیلف پروجیکشن میں زیادہ مصروف ہے اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا وہ زیادہ اہم سمجھتے ہیں بجائے کہ وہ سی ایم صاحب کے کاموں کو اجاگر کریں یا ان کا جو ہے وہ میڈیا تک یا سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائیں. سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ اس چیز کی ہے، ورنہ کام وہ بالکل کوشش بھی کر رہے ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. ان کو یہ اس بات کا بھی ادراک ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ بات نہیں سنتی اور وہ چاہتے ہیں جینوئنلی کہ چیزیں بہتر ہوں. لیکن بدقسمتی سے جو ان کے ساتھ بھی ٹیم لگی ہوئی ہے وہ صرف اپنے چکر میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ نقصان کر رہی ہے اور در حقیقت ان کا نقصان پی ٹی آئی کا نقصان ہے. تو دوسرا میرا فنڈ کا جو میں نے جی فنڈ پہ یہ ہے کہ جی آپ کو جیسا آپ سب کے علم میں ہے کہ جب یہ نظام ختم ہوا تو تحصیل کاؤنسلز بن گئی تھیں، تو جتنا بھی فنڈ تھا وہ تحصیل کاؤنسلز میں جو ہے وہ چلا گیا تھا. اب چونکہ دوبارہ وہ ایکٹ ختم ہو کے پرانا والا ایکٹ بحال ہوا ہے تو جو تحصیل کاؤنسلز کے بینک اکاؤنٹس تھے ان کا جو پیسہ ہے وہ واپس ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگا. اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی جتنا بھی فنڈ ہوگا، جتنے بھی پیسے ہمارے پاس تمام تحصیل کاؤنسل سے اکٹھے ہوں گے ضلع کاؤنسل کے فنڈ میں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کو 2 مہینے کے اندر اندر لگایا جائے تاکہ پبلک کو کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ مل سکے. اچھا اور بڑی اہم بات ہے، ایک منٹ، ایک اور بڑی اہم بات ہے میرے جو علم میں ایک بات آئی ہے کہ تحصیل حسن ابدال کے اندر آپ کی طرف سے کوئی عدم اعتماد لانے کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے؟ دیکھیں تحصیل حسن ابدال کی جہاں تک بات ہے وہ میر صاحب کا تحصیل حسن ابدال ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے. آپ نے دیکھا ابھی بھی جو میر صاحب نے پی پی ٹیم کا الیکشن لڑا تھا وہ 30,000 کی لیڈ سے میر صاحب الحمدللہ جیتے تھے. ابھی چیئرمین جو ہیں وہاں کے ایم سی کے، ان کے ابھی چارج لینے سے پہلے پرسوں ہمارے تمام کاؤنسلر حضرات جو ہیں وہ وہاں گئے تھے اور وہ 12 کی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے اور آج ان کے ساتھ میرے خیال ہے 5 شاید لوگ تھے. تو عدم اعتماد کی تو ضرورت رہتی ہی نہیں ہے، عدم اعتماد تو آپ کے اوپر ہو گیا. تو ہم ایسا کچھ کوشش کریں یا نہ کریں، اگر آپ خود ہی سینسیبل ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ میجورٹی کاؤنسلرز کی جو الیکٹڈ کاؤنسلرز ہیں ان کی آپ کو وہ نہیں ہے سپورٹ آپ کے ساتھ موجود نہیں. میم اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں کے جو کاؤنسلر ہیں جنہوں نے میجر صاحب کے ٹکٹ سے الیکشن فائٹ کیا تھا پبلک میں، جی چیئرمین اور وائس چیئرمین یہ بھی میجر صاحب کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن فائٹ کیا، لیکن جمعے والے دن وہاں پر جن کونسلر حضرات نے چارج لیا اس میں صرف کونسلر حضرات تھے. اور آج ہمارے جو چیئرمین ہیں ظہیر احمد بٹنا والے اور وائس چیئرمین صاحب جب انہوں نے آج چارج لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میجر صاحب کو بہت جلد ایک سرپرائز بھی دیں گے. تو دیکھیں اگر انہوں نے سرپرائز دینا تھا تو وہ آج سرپرائز ان کو دینا چاہیے تھے کیونکہ ہم ان کو پرسوں سرپرائز نہیں دیا. ہم نے ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو سرپرائز کی اور یہ بچگانہ اور بیوقوفانہ باتیں آپ کے ساتھ آج 5 کاؤنسلرز تھے، آپ اگر موجود تھے وہاں پہ 5 کاؤنسلرز تھے، ان میں سے ایک میرے خیال ہے غالباً پی ایم ایل این کے تھے. باقی اگر آپ 4-5 لوگ تھے اور ایک طرف آپ کے پاس 12 لوگوں کی میجورٹی ہے تو آپ خود سینسیبل ہیں کہ میجورٹی کس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے. اور جہاں تک بات چیئرمین اور وائس چیئرمین کی ہے تو وہ بھی میجر گروپ کے کینڈیڈیٹ تھے اور وہ جیتے اس وقت تھے جب وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. تو اب جب الیکشن ہوگا تو ان کو واضح پتہ چل جائے گا. وجہ کیا ہے کہ چیئرمین اور کونسلر حضرات کے درمیان یہ دراڑ کیوں ہے، کیا وجہ ہے آپ بتائیں. کیونکہ دیکھیں چیئرمین جی جتنے بھی حسن ابدال کے کاؤنسلرز تھے یہ میجر گروپ کے منتخب کردہ کاؤنسلرز تھے. اگر بعد میں کسی نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی یا بعد میں کوئی چھلانگ مار کے دوسری طرف گیا تو آپ کے ساتھ آپ 2-3 لوگ ہیں، باقی تمام اور جتنے بھی جنرل کاؤنسلرز ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور 12 کی تعداد ہم نے کل آپ کو شو کر کے دکھائی ہے حسن ابدال میں. اور جب ووٹ پڑیں گے، اگر پہلی تو بات ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے خیال سے تو آپ کی مورل اگر ایتھکس ہوں آپ میں، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس اتنے کاؤنسلرز نہیں ہیں تو آپ کو ویسے خود بخود ہی اس چیز سے دستبردار ہو جانا چاہیے. مستقبل میں آپ نے کوئی پلاننگ بنائی ہے کہ یہ 2 مہینے گزر جائیں گے پھر الیکشن بن جاتی دوبارہ آئیں گے تو اس میں کیا آپ دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے اس ڈسٹرکٹ کے اندر تاکہ پولیٹیکل سینیریو جو آج چل رہا ہے اس کے بارے میں اسٹریٹجی اگر آپ کی ہو تو؟ جی دیکھیں جب بھی بلدیات ہوگا ہمارا گروپ
پورا بھرپور طریقے سے اس میں جو ہے وہ حصہ لے گا. اور اٹک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بلدیات میں ہمیشہ بہت بھاری اکثریت سے ہم نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے. وہ اس ٹائم پہ میسا فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کولیشن کرنی ہے یا کس کے ساتھ مل کے آپ نے, اگر تو وہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہوتا ہے تو پھر کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے, اگر نان پارٹی بیس ہے تو پھر تو ایک ویسے ہی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر نان پارٹی بیس ہو تو سب کو اپنا اپنا وزن پتہ چل جائے گا. جی میڈم, جٹ جو ہے تحصیل ہے یہاں پر جو ہے تیل گیس کی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ رائلٹی بہت وسیع ہے. رائلٹی جو ہے وہ ہماری بنتی ہے 65 سے 80 کروڑ روپے, تو وہ جو ہے وہ اس پہ بین لگا ہوا ہے. ڈی سی صاحب سے بات ہوئی تھی, تو آپ اس کے لیے ابھی کیا اقدامات کریں گے؟ جو تحصیل جنڈ ہے یعنی کہ اس کے بجائے یہ جو فنڈ آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اس کی بجائے اس کی ریئلٹی وہاں پہ خرچ کی جائے تو وہ زیادہ. یہ میر صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی بات کی تھی, یہ میر صاحب 2-3 خط بھی لکھ چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو کہ یہ جو رائلٹی ہے یہ وہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان پہ تحصیل جنڈ کے لوگوں کا حق ہے اور ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جنڈ کے لوگوں کا حق ان کی دہلیز تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. جو آپ کے نمائندے ہیں وہاں پر, جو ابھی آپ کے جو بلدیات جب بحالی ہوئی ہے, جی ان کے جو کتنا کام ایکٹیو کر سکیں گے اس سلسلے میں؟ کیونکہ یہ دیکھیے یہ کیونکہ یہ جو کام ہے یہ آپ نے یہ کیونکہ یہ بلدیاتی اداروں کا کام نہیں ہے, اس پہ یہ کیونکہ فیڈرل کا وہ ہے, اس پہ میر صاحب بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے, ہم ان کے لیے پوری فائٹ کریں گے کہ وہاں کے لوگوں کا پہلا حق ہے ان کو وہ ملنا چاہیے. باقی بلدیاتی اداروں کا جس طرح ہے اور جو بلدیاتی نمائندے ہیں جان کے, وہ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ہمارے یہ جب بحال نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی وہ اپنی اپنی یونین کاؤنسلز میں اپنے اس میں بہت ایکٹیو ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ پہلے سے بڑھ کر ان کو ہم نے چارج کیا کہ مزید زیادہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو کریں. اچھا میم, جس طرح سے اسلم ڈار کی میں بات دوبارہ کروں گا آپ سے کہ جس طرح سے ابھی عدم اعتماد کی جو بات چل رہی ہے اسلم ڈار میں کہ میجر صاحب کے جو کونسلرز رہے ہیں, سب سے دیکھیے عدم اعتماد کا ہمارا اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اگر عدم اعتماد کرنا ہوگا یا اس کی کوئی سوچ ہوگی تو وہ میسا بھی واضح کریں گے اس کو. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں رہتی, جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی عوام, وہاں کے منتخب کاؤنسلرز کا اعتماد میجر صاحب کے ساتھ ہے, 12 کاؤنسلرز ایک طرف ہے, 4 کاؤنسلرز ایک طرف ہے, تو عدم اعتماد کی گنجائش یا ضرورت باقی رہتی ہی نہیں ہے. اچھا میم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کورونا کے کافی عرصہ ہوا ہے, کورونا میں لوگ مبتلا ہیں اور لوگ بڑے پریشانی کے ساتھ گزارا مشکل سے کیا ہے, لیکن ابھی آپ کو ماشاء اللہ ضلع کونسل میں آ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرکٹ کے میچ بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے, اور وہاں پہ کورونا نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے. تو کیوں نہ ہم اٹک میں جو لوگ دیکھیں چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, سارے جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں ان کا کوئی گیم ہی نہیں ہوتی ہے, تو کیوں نہ ہم اسپتالوں کی بجائے ہم گراؤنڈوں کی طرف بھی کریں, توجہ دیں تاکہ یہ آباد ہو. بالکل. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کرونا بھی ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے جو کہ ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ اگر ڈینگی کا بھی دیکھیں تو اس میں بھی اٹک جو ہے وہ میرا خیال ہے سب سے ندیم صاحب سب سے اوپر ہی میرا خیال ہے جی اٹک کا بھی نمبر 1 ہوگا. تو جنہوں نے کلین اینڈ گرین میں پرائم منسٹر کے سامنے اٹک کو نمبر 1 دلوایا تھا, یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ اگر اٹک اتنا ہی کلین اینڈ گرین ہے تو اٹک ڈینگی میں کیسے نمبر 1 تک پہنچ گیا. تو جہاں تک سپورٹس کی آپ کی بات ہے, ہم نے ابھی بھی 2% جو ہے اپنا وہ سپورٹس میں رکھا ہے, جو ہم بجٹ اپنا اگلے ویک میں لا رہے ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کر جی, اس میں ہم نے 2% سپورٹس کے حوالے سے رکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل سپورٹس پہ اور کھیلوں پہ اور زیادہ فوکس ہونا چاہیے. ہمارے جو اسٹیڈیمز ہیں یا جو یہ جگہ جو ہیں یہ آباد ہونی چاہیے, اور بچوں کو اچھا ایک موقع فراہم ہونا چاہیے کہ وہ کنسٹرکٹیو اور ایک بہتر چیز میں جو ہے اپنی توانائی صرف کر سکیں. اس پہ ہم جو بھی ممکن ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی میڈم, پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت مہنگائی ہے. جی مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ غریب آدمی کو وقت کی روٹی کے لیے مایوس ہو گیا ہے. اس میں جی آپ کے سامنے ہے کہ میر صاحب نے ہر فورم پہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا فلور ہو, چاہے وزیر اعظم سے ملاقات ہو, چاہے CM صاحب سے ملاقات ہو, چاہے آپ کی پبلک گیدرنگز ہوں. حالانکہ جب میر صاحب مہنگائی کی بات کرتے ہیں, میر صاحب بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, میر صاحب بے روزگاری کی بات کرتے ہیں کسی جگہ بھی تو یہ اس کی کٹنگز بنا کے ویڈیو کو کٹ کر کے, تو یہ اتنے ویلے ہیں کہ ان کو کٹ کر کے تو یہ وزیر اعظم صاحب کو بھجواتے ہیں. تو آپ تمام صحافی یہاں پہ موجود ہیں, بتائیں کیا مہنگائی نہیں ہے؟ کیا عوام مہنگائی سے تنگ نہیں ہے؟
تو ہم جب الیکٹڈ نمائندے اگر عوام کی بات نہیں کریں گے، پبلک کی بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ تو اپنا کھانے پینے کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں کہ 2 سال رہ گئے، جو کھانا پینا ہے وہ کھا لیں. تو کم از کم جو ایک بندہ عوام کی بات کرتا ہے اس سے آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ اور ہم کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. آپ کو میر صاحب کی نیچر کا، ان کی فطرت کا پتہ ہے. مہنگائی کے خلاف ہر جگہ پہ میر صاحب آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو بار بار بتائیں گے بھی. یہاں تک میر صاحب نے پی ایم صاحب کو کہا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ پوری پارٹی کو بہا لے جائے گا. جی میڈم، اس بارے میں آتا ہے کہ جی وقت ہے اس وقت آپ کا جو آپ کے سامنے ہے یہ صحافی حضرات تمام، جی، اور ان کی آپ ایکٹیویٹیز بھی دیکھتی ہیں. ان کے پاس کوئی بھی پریس کلب نہیں ہے، جی، جو کہ ہونا ضروری ہے اس لیے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے تمام آپ نمائندوں کے لیے اور تمام ڈیٹ حضرات کے لیے جو کوئی تھی. تو اگر ان کے لیے وہ چلا گیا تھا ان سے پریس کلب کسی زاویے سے دے دیا ہے کوئی بھی ہے، اس پہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ان کی آپس میں گروپ بندی ہے کہ اس لیے نہیں دیتے تو پھر اسمبلیوں کو اٹھا لیں، بھوکلا کو اٹھا لیں، دنیا کے کسی بھی فورم پر چلے جائیں تو وہاں پر لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی ناول اور ان کے آپس میں ایشوز ہیں. اس کو چھوڑ دیں. کلب کا ہونا میڈم لازمی ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں آپ لوگوں کو پہلے بھی جو کلب دیا تھا وہ میر صاحب جس وقت زیر ناظم تھے اسی ٹائم پہ آپ لوگوں کو ایلوکیٹ ہوا تھا، آپ لوگ کو ملا تھا. اور جب ہم بھی مجھے بھی میں جب چیئر پرسن منتخب ہوئی آپ لوگوں نے جو کہا ہم نے اسی طرح ان کو کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو اگر کوئی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی جگہ ہے اور اگر وہی آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ابھی پہلے اس میں ہی کر کے تو آپ لوگوں کو کروا کے دیتے ہیں انشاءاللہ. جی اچھا میم ایک اور سوال ہے اس میں یہ کہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اس وقت 62 روپے کے خطی رقم سے بن رہا ہے. کیا اس رقم پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ کیونکہ آلریڈی ہی جو موجودہ حکومت ہے ان کے جو یہاں کے جو اہلکار ہیں یا نمائندے انہوں نے کرپشن کی ایک مچائی ہوئی ہے مختلف طرح کی اسکیموں میں. اس بارے میں دیکھیں اس میں بھی ابھی یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کی جس طرح آپ نے خود ہی سوال بھی کیا اور جواب بھی آپ نے اس کا خود ہی دے دیا کہ جس قسم کی اٹک میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے وہ آپ تمام صحافی موجود ہیں. کیا آپ نے 60 سالہ تاریخ میں وہ یہ معاملات ہوتے دیکھے ہیں؟ ابھی تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ اگر میں بتا دوں اور جو میں دکھا دوں اور اگر میں سنا دوں تو شاید ان کو ان کے گھروں میں بھی گھسنے کی اجازت گھر والے نہ دیں. تو یہ ہے کہ اس پہ لیکن آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ چاہے ہیلتھ کا محکمہ ہو چاہے ایجوکیشن کا محکمہ ہو، جہاں بھی میرے صاحب کے علم میں چیز آتی ہے آپ کے سامنے سی او ہیلتھ کا بھی واقعہ ہے، آپ کے سامنے ایجوکیشن والوں کو بھی کیس ہے تو میرے صاحب اس کو ٹیسٹ کیس سمجھ کے جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں اور اس کو اپنے انجام تک پہنچاتے ہیں. تو ہم نے ان کو جہاں جہاں بھی ہوگا ہم ان کے راستے میں کرپشن کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں گے. اچھا میں مسئلہ کہ حسن ابدال میں پچھلے دنوں ایک گیس کا افتتاح ہوا ہے مدر صفی نگر میں، اس سے تقریباً غالباً جو ہے ربیع الاول سے پہلے میجر صاحب نے وہاں پر افتتاح کرنا تھا. پھر 21 تاریخ کو آرڈر آیا ہے سوئی گیس کے میٹرز اور کنیکشن نہیں ہوں گے. جی وہ بین ہے. اس کے بعد ملک امین اسلم صاحب چند ایک لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے وہاں پر افتتاح کیا ہے اور اس آرڈر کا بھی انہوں نے مذاق کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے خود ہی بتایا کہ جس طرح ابھی تو کوئی گیس کے انہوں نے بالکل اس پہ بین کر دیا. دوسری بات یہ کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی کہ ابھی گیس کی بڑی سخت شارٹیج جو ہے وہ ونٹرز میں ہوگی، اللہ کرے کہ وہ نہ ہو. جہاں تک جن صاحب کا آپ نے نام لیا ان کا ماں سوائے افتتاحوں کے ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. اور افتتاح بھی کس چیز کے؟ فلٹریشن پلانٹس کے، جو کہ کسی این جی او سے یا جہاں سے بھی وہ لاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں جہاں ہزاروں کے صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے سینئر صحافی ہیں نثار صاحب، عمر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ حسن ابدال سے جہاں جہاں بھی انہوں نے فلٹریشن پلانٹس کے افتتاح کیے ہیں کیا وہ فنکشنل ہیں؟ ان کو تالے لگے ہوئے ہیں، وہ بند ہیں وہ، اور جو ہے لوگ وہاں سے بلکہ جو ٹوٹیاں ہیں وہ بھی اتار کے لے کے جا رہے ہیں. یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی نالائکی اور ان کی جو جتنے یہ نالائق اور نااہل ہیں یہ اس کا بولتا ہوا ثبوت ہے. میم ہمارے علاقے کے جنگ میں ایک دانش پبلک اسکول جو ہے نا وہ غربا کے لیے بنایا گیا تھا. آج کل اس دفعہ داخلے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں کافی ناانصافیاں کی گئی ہیں. جی انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے کہ جی ہمارے پاس اندر جو ہے بچوں کے لیے رہائش نہیں ہے، جبکہ وہاں جو ان کا اپنا اسٹاف ہے وہ رہائش رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم نے آواز اٹھائی تو وہی 2-4 غریبوں کو انہوں نے دوبارہ جگہ دے کے
उसकी जगह पे फिर उन्होंने काफ़ी अमीर कबीर लोगों को जगह दे रहे हैं। नहीं ये बड़ा अच्छा किया कि आप हमारे इल्म में लाएं। और देखें, आप सहाफ़ी जो हैं, आप ही हमारे आंखें हैं, हमारे कान हैं, आप लोगों को हमें हर चीज़ से आगाह करना चाहिए। ये आज मेरे नोटिस में आया है, ये मैं मेयर साहब से भी डिस्कस करूँगी और इसको आप सहाफ़ियों को जान के मैं खुद लेके जाऊँगी। अगले हफ्ते प्रिंसिपल साहिबा के पास जाके हम उनसे मुलाकात करेंगे और पूरे मामला आपके सामने उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, और पहले उनको एक खुद मैं पूछती हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी, उनसे बात करेंगे पूरी। तहसीलदार हमें लिख के देते हैं, जबकि अभी मैं आने से पहले मिला हूँ कचहरी में पटवारी से, वो कहते हैं कि जी हम मानते हैं, हमें तो यहाँ जिसकी 400 कनाल जमीन है। देखिए, जो भी चीज़ है, जो भी है वो मेरिट पे होना चाहिए। जिस बच्ची का हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए। अगर वहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, अगर उसके अलावा किसी बाहर के बंदे को मिल रही है तो वो बिल्कुल गलत है, और उसके खिलाफ बिल्कुल जो है वो उन जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। बेस्ट ऑफ 50 लड़कों को, कई लड़कियों बच्चे और बच्चियों को मैंने देखा वो 100 से भी ऊपर ले गए। एक बच्चा 92% अगर मार्क्स ले रहा है, इंटरव्यू में उसे कैसे आप 4 कर सकते हैं? हाँ ये 30% बिल्कुल नहीं अगर ये भी कोई गलत उन्होंने एडमिशन्स भी किए हैं, कुछ वो भी किए हैं, तो इस पे भी आप हमें लिस्ट दें, ताकि इस पे भी हम जो है वो पूरा इनसे जो है वो पूछें कि किस तरीके के साथ इन्होंने ये गलत मामला किए। मैडम, महंगाई और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से आवाम सब परेशान है, और मेजर साहब ने इतनी कसीर तादाद में वोट लिए और मौजूदा हुकूमत ने उन्हें वज़ीराई भी नहीं दी, तो क्या इस सिचुएशन में मेजर साहब का हुकूमत को छोड़ देना या PTI को छोड़ देना मुनासिब नहीं होगा? और आइंदा जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें जो है वो मेजर साहब की क्या हिकमत अमली है? देखें, इस चीज़ का एहसास बहुत शिद्दत के साथ मेरे साहब को भी है और मुझे भी है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब पिस रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम हर फोरम पे आवाज़ उठा रहे हैं, इनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई है, आप इसे कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनाएं, लोगों को रिलीफ दें, जिस तरह भी मुमकिन हो आप लोगों को रिलीफ दें। जहाँ तक बात छोड़ने की, देखिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक बड़ी चाहत के साथ शामिल हुए थे। मेयर साहब मेरे ख्याल है पूरे पंजाब में वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने खाली बनी गाला जाके वो उनका गले में स्कार्फ नहीं पहना था, भरपूर जलसा करके भरपूर अवामी तायद के साथ मेयर साहब जो है इनके साथ शामिल हुए थे। तो जो मेयर साहब की परफॉर्मेंस थी, जो मेयर साहब का ने आपको रिजल्ट दिया, ज़िला अटक जो है वो सब जानते हैं कि अटक नून लीग का हमेशा से गाड़ रहा है। नून लीग का सफाया अगर किसी ने अटक से किया है तो वो मेजर ताहिर सादिक साहब थे। आपको उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक, आपको उनकी सियासी हैसियत के मुताबिक उनको जो है वो इख्तियारात देने चाहिए थे, लेकिन हमें इख्तियारात अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहिए। हमें इख्तियारात का या झंडे वाली गाड़ियों का बिल्कुल शौक़ नहीं है। जब से हमने होश संभाला हम ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। बहुतों के लिए शायद ये नई चीज़ हो और वो पता चल रहा है कि उनके लिए नहीं है, क्योंकि जब आपको पहली दफ़ा कोई चीज़ मिलती है और आखिरी दफ़ा होती है तो आप इसी तरह पागल से होके जो है वो मामलात को चलाते हैं जिस तरह कि ये पागल हुए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला में सब जो भी फैसला करेंगे वो आवाम की बेहतरीन मफाद में ही करेंगे। पहले भी हमेशा पब्लिक को सबसे आगे रखा है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो फैसला होगा वो पब्लिक की बात कम है। लेकिन अभी आपको चार्ज मिला है अगले 2 माह में, आप अपना बताएं कि अगले 2 माह में आप किस तरह अटक को लेके जाएंगी कि आइंदा बलदियाती इंतखाबात में दोबारा अगर आपको मुंतखब किया जाता है तो आप अटक को इन महरूमियों से कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे पास जो भी ये इनका पहले भी मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि ये जो 2 महीने हैं इसमें चूँकि जब ये निज़ाम ख़त्म हुआ तो नए एक्ट के तहत तहसील काउंसिल्स बन गई थी। तो अब तहसील काउंसिल्स के जो बैंक अकाउंट्स से उनमें से जब पैसा वापस हमारे पास आएगा, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पे दिन रात लगे हुए हैं, और इसीलिए मैंने अब पूरे 2 महीने यही सोचा कि मैं यहीं हूँ मेरे सबके साथ, इसको हम जल्द अज जल्द करवा के पब्लिक को रिलीफ देंगे। जो उनकी सड़कों का, बिजली का, छोटे छोटे उनके मसले मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि एक बेहतरी की तरफ चीज़ें जो हैं वो गामजन हो गई हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।